बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राब्ता कमेटी का अरकान और सिंध असम्बली में MQM के अरकान सिंध असम्बली शामिल हैं और आज की गुफ्तगू हम सिंध के बजट के हवाले से करेंगे। आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि आपके तवज्जुह से सिंध के अवाम साल 2020-21 के बजट का से आगाह किया जाए। सिंध के अवाम को साल 2020-21 के बजट से आगाह किया जाए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, MQM पाकिस्तान हुकूमत सिंध के साल 2020-21 के पेश करदा बजट को यकसर मुस्तरद करती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 12 सालों के बजट की तरह इस बजट में भी सिंध के शहरी इलाकों को यकसर नज़रअंदाज किया है। बल्कि इस बजट के ज़रिए हुकूमत सिंध ने शहरी सिंध के अवाम के साथ मुतासिबाना पॉलिसी अख्तियार करते हुए सूबा सिंध को दही सिंध और शहरी सिंध की बुनियाद पर तकसीम कर दिया है, करके अपने रवायती पॉलिसी को जारी रखा है, जो न सिर्फ सिंध की यकजहती बल्कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए भी नुकसानदेह है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आप अच्छी तरह जानते हैं और ये रिकॉर्ड पर भी है कि कराची वफाक के ख़जाने में 65% हिस्सा डालता है, सिंध के ख़जाने में तकरीबन 90% से ज़्यादा टैक्स जमा कराता है और बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान वफाक ने सिंध हुकूमत को वफाकी पूल के ज़रिए 4,975 अरब रुपए दिए। सिंध हुकूमत ने 12 सालों के दौरान 1771 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो उसने सूबाई कलेक्शन की। वफाक जो सिंध को देता है वो भी कराची के अवाम का पैसा है, और जो रकम 1771 अरब रुपए सिंध ने जमा किए, इसका भी 95% कराची के अवाम का है। इस तरह कराची ने गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान सिंध के ख़जाने में 6,481 अरब रुपए जमा किए, जिसकी तफसील का पेपर अभी आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि ये सरकारी स्टैटिस्टिक्स हैं, सरकारी आदाद व शुमार हैं और हुकूमत सिंध के कागजात से ही निकाले गए हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 12 सालों के 6,481 अरब रुपए कराची के लिए और कराची तमीर तक पर ज़्यादा 150 अरब रुपए खर्च किए। जो हुकूमत सिंध के पास आए वो 6,481 अरब रुपए दे, और जो कराची पे खर्च किए गए वो 150 अरब रुपए थे। ये रिकॉर्ड इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सिंध हुकूमत कराची समेत दीगर शहरी इलाकों के अवाम को अपने इंतकाम का निशाना बनाकर उन्हें बुनियादी सहूलतों से महरूम कर रही है। PP का ये अमल गुज़िश्ता 12 सालों से जारी है। कराची शहर 2020-21 में सिंध के ख़जाने में 1175 अरब रुपए जमा कराएगा। इसके हिस्से में 26 अरब और 43 करोड़ रुपए आएंगे। हुकूमत सिंध ने आइंदा माली साल के लिए भी एक भी नया तरक्याती मंसूबा नहीं रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार जितना तवील होता जा रहा है, शहरी इलाकों के अवाम इतने ही मसाइल के दलदल में धंसते जा रहे हैं।
کراچی سمیت سندھ کے شہری عوام بوند بوند پانی کو ترسایا جا رہا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کراچی جیسا شہر چنگیوں رکشوں کا شہر کہلانے لگا۔ سندھ حکومت نے اپنے 12 سالوں میں ٹرانسپورٹ کا ایک منصوبہ بھی مکمل نہیں کیا۔ سندھ کے بڑے شہروں میں گندے پانی کے نکاسی آب کا سسٹم سندھ کے تمام بڑے شہروں میں گندے پانی کے نکاسی کا سسٹم تباہ و برباد ہو گیا۔ سرکاری تعلیمی ادارے جان بوجھ کے تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے مناسب رقوم نہیں رکھی جا رہی۔ یہی حال کم و بیش سرکاری اسپتالوں کا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں میں روڈ انفراسٹرکچر کے لیے بجٹ میں رقوم نہیں رکھی جا رہی، جس کی وجہ سے شہری علاقے کھنڈر بنتے جا رہے ہیں۔ پارکس، کھیل کے میدان حکومت سندھ کی عدم توجہ کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ بلدیاتی اداروں کا جو جائز حصہ بنتا ہے حکومت سندھ وہ بھی جاری نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بلدیاتی ادارے اپنے ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن دینے کے وسائل سے بھی محروم ہیں، نہ کہ وہ شہر کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں۔ حکومت سندھ کی بجٹ برائے 2020-21 کا ہم نے باریک بینی سے جائزہ لیا تو انتہائی پریشان کن اور تکلیف دہ صورتحال سامنے آئی۔ سال 2020-21 کے بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے 232 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں سے کراچی کے لیے صرف 2643، اس کا مطلب ہے 26 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کل ترقیاتی بجٹ کا 11% ہے۔ اس کی لسٹ بھی آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی، فراہم کر دی جائے گی۔ موضوع صاحبزادہ تمام محکموں کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے صورتحال میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے کہ کس طرح حکومت سندھ شہری علاقوں کے عوام سے ان کے جینے کا حق چھین لینا چاہتی ہے، شہروں کو تباہ و برباد کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دینے کا انتقام لے رہی ہے۔ سندھ حکومت کراچی کے شہریوں کے ساتھ اس قسم کے اقدامات کر کے کیا پیغام دے رہی ہے؟ شہری سندھ کے عوام اپنے ساتھ اس قسم کے روا رکھے جانے والی پالیسیوں پر کیا سوچیں؟ کیا پی پی سندھ کو عملی طور پر تقسیم نہیں کر رہی؟ کب تک سندھ کے شہری علاقوں کے عوام پی پی کی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ خاموشی سے بنتے رہیں گے؟ آخر کب تک پی پی کی سندھ حکومت غاصب بن کے شہری علاقوں میں عوام کے حقوق غصب کرتی رہے گی؟ کراچی کے عوام آخر کب تک تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ، کھیل، پارکس، پانی، گندے پانی کی نکاسی اور دیگر سہولیات سے محروم رہیں گے؟ کراچی کے عوام آخر کب تک ملازمتوں سے محروم رہیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے اس متعصبانہ اور ظالمانہ بجٹ برائے 2020-21 کو ایم کیو ایم پاکستان یکسر مسترد کرتی ہے۔ میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کراچی کے ترقیاتی کاموں کے لیے مناسب حصہ دلوانے میں اہم کردار ادا کریں، کیونکہ کراچی شہر پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہمارے ملک کا دفاع کراچی کی معیشت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کراچی شہر تباہ ہوگا تو پاکستان کی معیشت، پاکستان کا دفاع بھی کمزور ہوگا۔ لہذا اگر پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے تو کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے وفاق کو بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اعلیٰ عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کراچی کے
وفاق کراچی کا بہت بڑا منصوبہ ہے K4 کا. یہ منصوبہ 2014 میں اپروو ہوا. 2020 میں اسے مکمل ہو جانا تھا. اس کی جو اصل وہ تھی کاسٹ تھی وہ تقریباً 8 ارب روپے تھی. 25 ارب تھی، بڑھ کے 80 ارب ہو گئی. یہ جو اس کا پہلا فیز تھا جو کہ پھر 25 ارب ہوئی اور اب لگ بھگ جا کر 80 ارب روپے ہو گئی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پورا کراچی پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے. K4 گزشتہ 1 سال سے بند پڑا ہوا ہے. اس پر کوئی تعمیراتی کام نہیں ہو رہا. ہم ہر فورم پر آواز اٹھاتے رہے. ایک اذان ہو جائے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گزشتہ 1 سال سے K4 پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. وہ ایک کمیٹی سے دوسری کمیٹی کے پاس، دوسری کمیٹی سے تیسری کمیٹی کے پاس جا رہا ہے. ہم جتنا اسمبلی میں آواز بلند کر سکتے تھے ہم نے وہ کی. ہم جتنا پریس کانفرنس کرنے کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کر سکتے تھے وہ کی. بہت سارے MQM نے پریس کلب پر کراچی کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کیے. گزشتہ چند ماہ پہلے بھی ناگن کے اوپر مظاہرہ کیا. لیکن اب بھی صورتحال یہ ہے کہ اس سال صوبائی حکومت نے اس کے اوپر کل 50 کروڑ روپے رکھے. اگر صوبائی حکومت 50 کروڑ روپے اس پر رکھتی رہی تو 10 سال میں بھی منصوبہ مکمل نہیں ہوگا. اور آپ سب کراچی کے رہنے والے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں پھر بھی وفاقی حکومت نے 2 ارب اور 30 کروڑ روپے رکھے ہیں اسی K4 کے لیے اسی سال. اور وہ پورے جاری بھی کر رہی ہے جو اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو جبکہ یہ صوبائی مسئلہ ہے اس کے باوجود یہ کراچی سے ان کا تعصب، کراچی سے اور کراچی کے لوگوں سے تعصب ہے. اس میں سب شامل ہیں. پانی کے لیے
یہاں اردو بولنے والا بھی پریشان ہے، پنجابی بولنے والا بھی پریشان ہے، پشتو بولنے والا پریشان ہے، بلوچی بولنے والا پریشان ہے، سندھی بولنے والا پریشان ہے، ہندو بھی پریشان ہے، عیسائی بھی پریشان ہے، سب پریشان ہیں۔ اب ہم یہی کہتے ہیں کہ کراچی جو پورے پاکستان کے فائنینشل وزن کو اٹھائے ہوا ہے، صرف یہ ایم کیو ایم کا اکیلی کی ذمہ داری نہیں ہے، ریاستی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس میں آگے بڑھیں، عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ عدلیہ نے کیا وہ کیا تھا نا جو اس کا موٹر والے کا اس کا ایکشن لیا تھا، عدلیہ نے بہت سارے عوامی نوعیت کے پروجیکٹ کے ڈیلے ہونے پر پنجاب کے بھی اور خیبر پختونخوا کے بھی اس پہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے۔ تو ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ خالص انسانی مسئلہ ہے، روڈ کے بغیر انسان کی زندگی گزر جائے گی، پانی کے بغیر نہ انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، نہ حیوان کی زندگی گزر سکتی ہے، نہ پودوں کی اور سبزے کی زندگی گزر سکتی ہے۔ تو ہم دیگر اداروں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اس وقت جو گاربیج لفٹنگ کا شہر سے کچرا اٹھانے کا کام ہے، اس کے اوپر ایک سالڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جو کہ میئر کا کام ہے، ڈی ایم سی چیئرمین کا کام ہے، اس کو ہیڈ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ۔ اختیارات بھی لے لیے، فنڈ بھی لے لیا، اس کے لیے پورے سندھ کے لیے ایلوکیشن ہے 1894 ملین، جس میں سے کراچی کے لیے 800 ملین رکھے ہیں، 80 کروڑ روپے رکھے ہیں کہ جس سے پورے سال کراچی میں کچرا اٹھایا جائے گا 80 کروڑ میں سے۔ اس میں سے اب وہ خرچ کتنا کرتے ہیں؟ ٹوٹل جو آن گوئنگ اسکیم ہے کراچی کی روڈ سائڈ کی، اس میں آن گوئنگ وہ جو پہلے سے چل رہی ہیں، آن گوئنگ اسکیمیں وہ ہوتی ہیں جو پہلے سے چل رہی ہیں، اس پہ 1940 ملین یعنی کہ 2 ارب روپے رکھے، اور نئی اسکیم ایک ہی اسکیم ہے نئی جو ملیر سے لے کے گھاروں تک ہے، پورے کراچی کی نہیں ہے، اس پر بھی 9 ملین یعنی کہ 90 لاکھ روپے رکھے ہیں۔ وفاقی حکومت نے وفاقی پول سے حکومت سندھ کو 2008 سے 2019 تک 12 سالوں کے دوران میں 4,975 ارب روپے دیے ہیں۔ یہ جو وفاق سے ملا ہے یہ سب کراچی والوں کا ٹیکس ہے۔ سندھ حکومت کو ٹیکس کی مد میں ملنے والی رقم ہاں وہ 1771 روپے جو میں بتا چکا ہوں، اور اس کے عوض کراچی کو 150 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، یہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ کراچی کو اتنا بڑا پیسہ دینے کے بعد کراچی کو ملی بے روزگاری، پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ختم کر دیا، تعلیمی اور طبی سہولتوں کے ادارے تباہ کر دیے، صنعتی علاقوں انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، کراچی والوں کو بوند بوند پانی سے ترسا دیا، سیوریج کا نظام تباہ کر دیا، پارکس پلے گراؤنڈ فنڈز کی عدم فراہمی کی وجہ سے ویران ہو گئے۔ دنیا کے 10 بڑے کاسموپولیٹن شہر میں شمار ہونے والا کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا، کچرے کا ڈھیر بنا دیا گیا، گندے پانی میں ڈبو دیا گیا، یہاں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کی نوکریوں کو
جعلی ڈومیسائل بنا کر کراچی سے باہر کے لوگوں کو دے دی گئی. ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے ہر سطح پر آواز اٹھائی ہے، نوکریوں کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس میں مردم شماری میں ہونے والی ناانصافیوں کے حوالے سے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے، ان سب مسائل کے لیے ہم عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں. ہمارے مقدمات وہاں پر بھی التوا کا شکار ہیں. آپ کے توسط سے نہ صرف ہم یہ ساری صورتحال پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں بلکہ عدلیہ کو بھی، ریاستی اداروں کو بھی اور وفاق کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کریں. السلام علیکم. لیکن قمر نوید بھائی نے کافی تفصیل سے آپ کو چیزیں بتائی ہیں. اس میں جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں وہ اس طرح ہیں کہ صوبہ سندھ کا جو ترقیاتی بجٹ ہے 2020 اور 21 کا، اس میں ترقیاتی بجٹ کی جو ایلوکیشن ہے، جو تخمینہ ہے، وہ 233 ارب روپے ہے. ان میں سے کراچی کے حصے میں صرف اور صرف 26 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. گزشتہ 12 سالوں کے دوران 4,975 ارب روپے دینے والا شہر کراچی، اس کے اوپر 150 ارب روپے سے زیادہ خرچ نہیں ہوئے. محکمہ صحت کی اس بجٹ میں کوئی نئی اسکیم نہیں ہے. کراچی 3 کروڑ آبادی کا شہر، عباسی شہید ہاسپٹل، سول ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل جو کئی دہائیوں پہلے بنے ہیں، انہی کے اوپر اس کا دار و مدار چل رہا ہے. پچھلے حق پرستوں کا جو دور تھا 2002 سے 2007 تک، اس دور میں ہم نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کئی اسپتالوں کی تعمیر شروع کی تھی. ان میں سے کئی اسپتال مکمل ہو گئے، ان کی بھی تفصیل ابھی آپ کو دے دی جائے گی. اور جو نامکمل ہیں، جن میں سے سب سے بڑی مثال نیپا چورنگی پر 400 بیڈڈ ہاسپٹل کی ہے. 15 سال سے یہ اس کی مکمل نہیں ہوئی. اسی طرح کے کئی اور منصوبے ہیں جو ابھی تک یہاں مکمل نہیں ہوئے. اسی طریقے سے کورنگی، ملیر، نیو کراچی ٹراما سینٹر، سائٹ ایریا وغیرہ میں اسپتالوں کی کئی اسکیمیں 2002 سے 2007 میں شروع کی گئی تھی. ان کے اوپر فنڈز مختص نہیں کیے اور آہستہ آہستہ ان اربوں روپے ان اسکیموں پہ خرچ ہوئے. ان اسکیموں کو بجٹ سے نکال دیا گیا. اسی طرح ٹیکنیکل ایجوکیشن، گزشتہ 12 سالوں سے کراچی میں نہ تو کوئی نیا ٹیکنیکل کالج دیا گیا، نہ کوئی گرلز، نہ کوئی ویمن ڈگری کالج دیا گیا. جو ٹیکنیکل کالج 2002 اور 2007 کے وقت منظور ہوئے تھے، اس پہ ترقیاتی کام جاری تھا. ان میں سے سرجانی ٹاؤن، کورنگی، لائنز ایریا، سائٹ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، نیو کراچی، ناظم آباد، کریم آباد، ان علاقوں میں جو یہ ٹیکنیکل کالجز زیر تعمیر تھے 15 سالوں سے التوا کا شکار ہیں. اور اس سال کی اے ڈی پی سے ان تمام اسکیموں کو نکال دیا گیا. ایک طرف تو ستم ظریفی یہ کہ کوئی نئی اسکیم نہیں دی گئی، اور دوسری طرف اس قسم کی جتنے بھی جاری ترقیاتی منصوبے تھے انہیں نکال دیا. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں اسپورٹس کی، تو کراچی میں ایک بھی اسکیم نئی اسپورٹس کی، کسی اسٹیڈیم کی، کسی اسپورٹس کمپلیکس کی نہیں دی گئی. 2002 سے 2007 کے دوران حق پرستوں کے دور میں ہم نے کراچی سمیت پورے سندھ میں کئی اسٹیڈیمز کی سنگ بنیاد رکھے تھے. ان پر ترقیاتی کام جاری تھا. ان میں سے 5 اسٹیڈیم تھے کورنگی، نیو کراچی، اورنگی، گلبر اور بلدیہ ٹاؤن میں. ان کی گورنمنٹ آنے کے بعد ان اسٹیڈیمز کے اوپر بھی کام روک دیا گیا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو پیسے لگے تھے وہ بھی تباہ برباد ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا
کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، ایک تو کنور نوید بھائی نے بات کی واٹر سپلائی کی، دوسری جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ کراچی کا جو سسٹم ہے ڈسٹریبیوشن کا، سپلائی کا، اور جتنے بھی بڑے بڑے پمپنگ اسٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے کچھ اپ گریڈیشن کی اسکیمیں تھیں، اور تقریباً 10 ارب روپے واٹر بورڈ نے مانگے تھے سندھ گورنمنٹ سے اس سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے، مینٹیننس کے لیے۔ ان سب کے اوپر صرف 2 ارب روپے اس سال واٹر بورڈ کے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے، اپ گریڈیشن کے لیے رکھے ہیں۔ ان میں سے بھی 65 MGD کی واٹر سپلائی کی اسکیم جو 2 سال میں مکمل ہونی تھی، 2014 میں اپروو ہوئی تھی، 2016 میں اس کو مکمل ہونی تھی، 165 MGD، وہ وہی اس کے اوپر بھی کام رکا ہوا ہے۔ اسی طرح ڈھابے جی پمپنگ اسٹیشن کی 2 اسکیمیں تھیں، ایک 100 MGD کا نیا پمپنگ اسٹیشن بنانا تھا، اور ایک جو پرانا ڈھابے جی کا پمپنگ اسٹیشن ہے اس کو اپ گریڈ کرنا تھا۔ یہ بھی 2014-15 سے چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے بھی کراچی میں پانی کا بحران ہے۔ اسی طریقے سے گریٹر سیوریج پلان، یہ کراچی کا جتنا بھی سیویج ہے، سیوریج کا پانی ہے، یہ ان ٹریٹڈ ہو کر سمندر میں جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے S3 منصوبہ وفاق اور پروونس کی طرف سے چل رہا ہے، یہ بھی 2018 میں یہ اپروو ہوا، 2020 میں، اور ابھی تک اس کی جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے وہ تقریباً 6 ارب 73 کروڑ ہے۔ اس میں سے بھی صرف اس سال 2 سال میں مکمل ہونے والے منصوبوں کے لیے صرف 67 کروڑ روپے رکھے گئے۔ اسی طرح ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کراچی میں 4 انڈسٹریل ایریاز میں لگانے سے، سائٹ ایریا میں، لانڈی کورنگی میں، یہ اسکیم 2018 میں اپروو ہوئی، 2022 میں اس کو مکمل ہونا ہے۔ اس کے اوپر جو کاسٹ ہے 7 ارب 90 کروڑ، اس پہ ابھی تک جو ایکسپینڈیچر ہوا ہے 2 سالوں میں صرف 20 ملین ہوا ہے، اور اس سال صرف 50 ملین رکھے، یعنی 5 کروڑ، جو منصوبہ 8 ارب سے مکمل ہونا ہے 4 سالوں میں۔ تو یہ اس طریقے سے یہ انہوں نے کراچی کے جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اوپر جو جاری ہیں ان کی یہ صورتحال ہے، اور نئے منصوبے تو انہوں نے ایک بھی نہیں رکھا۔ اسی طرح جو کراچی کے ساتھ ایک اور ستم ظریفی ہے وہ اورنج لائن کی ہے۔ 12 سال گزر گئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ 2 سال میں منصوبہ اورنج لائن جو اورنگی ٹاؤن سے بورڈ آفس ناظم آباد تک اس کو مکمل ہونا تھا، اس کو 2014 میں یہ اپروڈ ہوا، اور یہ اب چل رہا ہے 2020۔ یہ ایک منصوبہ انہوں نے کراچی کا، یہ انہوں نے ٹرانسپورٹ کا ایک منصوبہ بھی انہوں نے مکمل نہیں کیا۔ اس کی ایکچوئل جو کاسٹ ہے، ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے، وہ 2 ارب 36 کروڑ ہے، اور ابھی تک اس کے اوپر صرف 1 ارب روپے رکھے ہیں، اور اس سال بھی صرف انہوں نے 84 کروڑ روپے رکھے ہیں۔ پورا اورنگی ٹاؤن سے لے کے ناظم آباد تک سارا اس کو انہوں نے کھود کے برابر کر دیا۔ اچھا، کچھ یہ آپ کو ہم نے پیپرز دیے ہیں، یہ پیپرز ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی یہ جھوٹے دعوے ہیں، ہم پر الزام تراشی ہے۔ یہ تمام محکموں کی میں نے تفصیل اس کے اندر ہم نے آپ کو دی ہے، جس میں تمام ڈپارٹمنٹ کے نام لکھے ہیں۔ ایک لسٹ وہ ہے جس کے اندر فنڈز کی ایلوکیشن ہے، ٹوٹل ایلوکیشن ہے، اور سیکنڈ اس کے کالم میں ہے کراچی کے لیے کتنی ایلوکیشن ہے، اور آخر میں اس کے ہم نے پرسنٹیج دیا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 11% جو کراچی کا حصہ رکھا ہے ترقیاتی بجٹ میں، وہ محکمہ وائز کیا صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے اس سے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری شیٹ میں نے محکموں کی دی ہے، اس کے اندر باقاعدہ اسکیموں کا ذکر ہے کہ کس کس محکمے کی کتنی ترقیاتی اسکیمیں ہیں اور کراچی کے لیے کتنی ترقیاتی اسکیمیں رکھی گئی ہیں، اور اس کا بھی ہم نے آگے پرسنٹیج دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پیپر دیا ہے، وفاقی حکومت جو ہر سال اپنی وفاقی جو ڈسٹریبیوشن ہے، وہ جو صوبوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، ہر سال جو پیسے آئے ہیں سندھ میں، ایک پیپر اس کا ہے۔ پھر ایک پیپر ہم نے لگایا ہے کہ گزشتہ 12 سالوں میں سندھ حکومت نے سندھ سے کتنا ریونیو اکٹھا کیا، اس کی ایک لسٹ ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ہر سال اس کے اندر کتنے ارب روپے کا اضافہ ہوتا چلا گیا، اور وہ جو اضافہ ہے وہ زیادہ تر سارا کا سارا کراچی کے لوگوں سے وصول کیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی
دیہی علاقے شہری علاقے، دیہی علاقوں کو یہ کہتے ہیں جی 60%، شہری علاقے 40%. جب آپ دیہی علاقوں سے کلیکٹ ہونے والا بجٹ آپ دیکھیں گے، انکم دیکھیں گے دیہی علاقوں سے جمع ہونے والی، تو ایک ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے، وہ انہوں نے گزشتہ سال میں 1200 ملین رکھے تھے، 1200 ملین بھی جمع نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے، باقی یہ کچھ ٹیکس کے حوالے سے جاوید حنیف بھائی آپ کو تھوڑا سا تفصیل بتائیں گے کہ ہم کون کون سے ٹیکس دے رہے ہیں اور اندرون سندھ سے کون کون سے ٹیکس جا رہے ہیں، تاکہ یہ اس کا بھی ایک قصہ پاک ہو کہ جی کراچی کا کیا حصہ اس میں کنٹریبیوٹ، کراچی کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. شکریہ حسین بھائی. میں کافی ڈیٹیل میں نوید بھائی نے، حسین بھائی نے باتیں کی ہیں. میں آپ کو اسپیسیفکلی جو اس سال کی کلیکشن ہے اس میں کراچی کے کون سے ٹیکسز ہیں، رورل ایریا کے کون سے ٹیکسز ہیں اور کتنی اس کی کلیکشنز ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے کہ بتایا گیا کہ 65% ٹیکس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کراچی سے جاتا ہے. سملرلی 90% جو ٹیکسز ہیں جو سندھ کے ہیں وہ کراچی سے جاتے ہیں. اب اس میں ٹوٹل جو ٹیکسز اس سال کلیکٹ ہو رہے ہیں وہ 313 بلین ٹیکسز کلیکٹ ہو رہے ہیں سندھ سے، اور ٹوٹل ٹیکسز جو لگائے گئے ہیں وہ 13 ٹیکسز ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے امپوز کیے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا ٹیکس ہے وہ ہے سیلز ٹیکس آن سروسز. آپ لوگ یو آر ویل اویئر کہ جس سیلز ٹیکس آن سروسز جو ہے سارا کا سارا شہر سے کلیکٹ ہوتا ہے. یہ بینکوں سے، انشورنس کمپنیوں سے، ٹیلی فون آپریٹر سے، ان تمام لوگوں سے کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور یہ سارا کراچی سے کلیکٹ ہوتا ہے. اور یہ ایٹ سورس ڈائریکشن ہوتی ہے، پورٹ سے لیا جاتا ہے. یہ سارا کراچی سے آتا ہے. 135 بلین جو ہے وہ کراچی دیتا ہے اس کے اندر.